गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कोहिनूर एट 9 प्रोग्राम आपका फेवरेट, जिसको आप पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला आपका। चंद दिन पहले जो है वो बहुत से लोग, मैं एक जगह मेरा जाना हुआ, वहां पर जो है वो मुझे कोहिनूर एट 9 के नाम से जो है वो पुकारा जा रहा था। ऊंची ऊंची आवाज से जो है आवाजें लगाई जा रही थी। मैं एक मार्केट में जो है वो गई थी जहां ये वाकया पेश आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही जो है वो आज के प्रोग्राम के हवाले से भी अगर मैं आपको बताऊं तो आज का प्रोग्राम भी हमारा बहुत ही जबरदस्त है, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, जो कि कोशिश मैं यही करती हूं कि एक अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पेश किया जाए और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए। तो आज भी एक अच्छी पर्सनैलिटी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आज हम सोशल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। हमारे माशरे के वो इश्यूज कि जिन पर हम बहुत बात करते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत देखते हैं, ड्रामास बनते हैं, मूवीज बनती हैं, कॉलम लिखे जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उसको सीखते नहीं हैं। हमारे माशरे का कोई एक मसला नहीं है, बल्कि मसाइल है, मसाइल की पिटारी है। जब हम पिटारी खोलते हैं तो बहुत सारे जो है वो खतरनाक किस्म के नाग इधर से भी निकलते हैं, जो कि हमारे सोशल इश्यूज हैं। और ये सोशल इश्यूज जो है वो कैसे सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, ये कॉलम निगार बहुत बेहतर जानता है। वो जानता है कि उसका कलम जब उठता है तो फिर अल्फाज का चुनाव कितना जरूरी होता है। वो अल्फाज एक कॉलमिस्ट जो है वो अपने कॉलम में लिखता है जो सुनने वाले और पढ़ने वाले नाजरीन, हाजरीन और सामीन जो भी हैं, सामने बैठे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, उसको बेहतरीन तौर पर समझ सकें। तो इसीलिए आज हमने कॉलमिस्ट को जो है वो अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। बहुत अच्छी खूबसूरत पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, बहुत काम करती हैं, खातून है जैसे कि मैंने आपको जो है वो बता ही दिया है, और बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं, बहुत अच्छी कॉलमिस्ट हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयदा सलमा ताहिर साहिबा, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में लिखती हैं और सोशल इश्यूज के हवाले से लिखती हैं। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कैसा लिखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर नबीहा, आपने इतना मुझे अच्छा इंट्रोडक्शन आपने कराया। मेरा माय प्लेजर कि आप तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया और नहीं, आपका आप डिजर्व करती हैं। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। और यहाँ मैं शुरू करने से पहले मैं कोहिनूर टीवी और आपकी सारी टीम, आपका ख़ास तौर पे, क्योंकि जिस तरह आप प्रोग्राम करती हैं, आप ख़ुद बहुत इंस्पिरेशनल एक फिगर हैं फॉर फीमेल्स। और मैं क्योंकि औरतों के हकूक़ पे बहुत लिखती हूँ, तो उसके हवाले से मेरे लिए ये बहुत काबिल फ़ख्र बात है कि आज मैं आपके स्टूडियो में बैठी हूँ और आपसे मुझे गुफ्तगू का एक मौका मिला है। थैंक यू सो मच सलमा। आप जिस तरह से ख़वातीन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट करती हैं अपने कॉलम्स में, ये हर शख्सियत नहीं कर सकती। और ख़वातीन हमारे पास कॉलमिस्ट बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा लिख रहे हैं लोग, अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन जो सॉलिड और अल्फाज का चुनाव जिनको पता हो और अच्छे न्यूज़पेपर में जिनके कॉलम्स जो है वो छपते हो, वो बहुत कम खवातीन हैं। आई फील प्राउड माई सेल्फ टू कि आप यहाँ जो है वो तशरीफ लाई, और आप जो है वो, आपसे बात करने में भी मुझे जो है वो आगे जरूर जो है वो अच्छा फील होगा। और साथ ही हमारे नाजरीन को भी, वो खवातीन भी जो कॉलमिस्ट बनना चाहती हैं, अच्छा लिखना चाहती हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा, अच्छा लिखने के लिए अच्छा सोचना कितना जरूरी है? अच्छा सोचना ही मेरे ख्याल से डॉक्टर साहिबा सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कलम जो है आपका, व्हेन यू पुट योर पेन टू पेपर, एंड एक्सक्यूज़ मी क्योंकि मैं थोड़ी, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग हुई है, और मैं पूरी कोशिश, अभी भी मेरी एजुकेशन जारी है कि मैं जितना अच्छा अगर इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, you can say in English, उर्दू जी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू लिटरेचर, उर्दू जो अच्छी लिखाई है, जो अच्छे राइटर्स हैं उनको पढ़ूं और उर्दू में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, क्योंकि
اردو جو ہے تاکہ وہ زیادہ ہمارے عوام تک اس کی رسائی ہو سکے. لیکن مجھے لگتا ہے آپ سے بات کر کے کہ آپ بہت اچھی اردو جو ہے وہ بول رہی ہیں, چاہے آپ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی ہیں لیکن بہت اچھی اردو بول رہی ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا اور فوکس کریں تو میری طرح اچھی اردو بول سکتی ہیں, کیونکہ میری ساری اسکولنگ بھی جو ہے وہ انگلش میں تھی اور میرے لیے بہت مشکل تھا ایک اردو میڈیم کالج سے جو ہے وہ آگے اپنی اسٹڈیز کو جو ہے جاری رکھنا, بک ساری انگلش میں, اور آپ ایک اردو میڈیم سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں, آپ کے لیے ٹو مچ ڈیفیکلٹ. بٹ وہاں جہاں میری جو اردو اچھی ہوئی نا, وہ آج کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیچرز کے, انہوں نے جو ہے وہ مجھے اردو میں جو ہے, میں انگلش بولتی تھی وہ اردو میں مجھے سکھاتی تھی کہ ایسے نہیں ایسے بولتے ہیں. بس یہاں پہ تھوڑا سا میرے ساتھ یہ تھا کہ ٹل ناؤ ابھی تک میں کیونکہ سوچتی انگلش میں ہوں تو میرے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کہ میں اس کو انگلش میں ہی پھر اس کو میں ایک ایسے یا کالم کی فارم دے سکوں, اور اس میں ہی اپنا میسج جو ہے وہ میں افیکٹولی وہ میں آئی کین پٹ اٹ اکراس. سب سے بہترین کالم کوئی لکھا؟ بہترین کالم پسند آیا جی, جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا وہ میں کہوں گی, میں نے ریسنٹلی کیونکہ میں 2010 سے میں لکھ رہی ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں ایکسپریس ٹریبیون کی ایز اے نیوز پیپر, جنہوں نے میری جو رائٹنگز ہیں ان کو اس قابل سمجھا کہ انہوں نے اس کو اتنے وہاں پہ سیلیبریٹڈ رائٹرز ہیں جو مختلف شعبۂ زندگی سے ہیں, اور ان کے ساتھ مجھے اپنا نام جب اور اپنے کریڈینشلز کے جی یہاں سے لاہور اسکول آف اکنامکس سے انہوں نے MSc کیا ہے اور یہ بینکر رہ چکی ہیں 10 سال, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو سب سے کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, جو سب سے اچھا مجھے آرٹیکل مجھے لگتا ہے جو ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے آج کل کے حالات میں, وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ایک لکھا تھا کہ آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے خود احتسابی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ہر چیز کا جو بلیم ہے وہ آپ نے اگلی پارٹی پہ ڈال دیا, چاہے آپ کے وہ گھر والے ہوں, آپ کے نیبرز ہوں, آپ کی فیملی ہو, آپ کی گورنمنٹ ہو, آپ کی کمیونٹی ہو, آپ کا گلوبل ایک, چاہے آپ اس کی گلوبل کلائمیٹ آپ لے لیں, آپ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں اس میں میرا کیا رول ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, مجھے تو صرف میرے جو حقوق ہیں ان سے مجھے مطلب ہے. لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ آپ جو چینج جو لانے کی آپ بات کرتے ہیں معاشرے میں, do you actually want to be that change in society? Exactly. تو وہ جو خود احتسابی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ سے شروع کریں, اپنی ذات سے شروع کریں, اپنے گھر سے شروع کریں, کہ آپ جو ہیں جیسے اس سے بہت سے ڈاکٹر صاحبہ آگے جو ایشوز ہیں وہ جنم لیتے ہیں, جیسے ان امپلائمنٹ ہے, یا آپ کی امپلائمنٹ میں آپ کے گھر میں جو کام کرتے ہیں لوگ, آپ کے جو ڈومیسٹک ہیلپرز ہیں, ہر گھر میں لیبر ایشوز ہیں, ڈومیسٹک ہیلپرز میرے خیال سے جس گھر کی بھی کم سے کم انکم بھی ہے اس گھر میں بھی کسی نہ کسی فارم میں ڈومیسٹک ہیلپ ہے. لیکن کیا آپ ان کو ڈگنیٹی آف لیبر ہے, کیا آپ ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ ایک ملٹی نیشنل کی CEO سے بات کریں گی؟ کیا آپ ان کو وہی عزت دے رہے ہیں, وہی احترام دے رہے ہیں؟
یہ سب باتیں وہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ مجھے میرے دل کے بہت قریب ہے. صحیح. اچھا جب یہ آرٹیکل لکھتی ہیں, کوئی بھی کالم آپ لکھنے کی کوشش کرتی ہیں, اس کے لیے کیا یہ شاعروں والی آمد ہونا ضروری ہوتی ہے, کوئی اسپیسیفک ایک جگہ ہونا ضروری ہوتی ہے, آپ کا کوئی اسپیشل ٹائم ہے جس ٹائم میں اپنے اسپیشل ورک کرتی ہیں آپ, اور کس طرح مینیج کرتی ہیں اس کو؟ ڈاکٹر صاحبہ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی میں ایک آپ کہہ لیجئے کہ میں ایک بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہوں اور اوور آرگنائزڈ ہوں. آپ کہہ لیجئے کہ کیپریکون ہوں میں, میرا زوڈیک سائن کیپریکون ہے, تو شاید کچھ تھوڑی بہت قائد اعظم سینسٹیو بھی بالکل ہوں, حساس طبیعت بالکل ہے, اور اسی لیے شاید یہ جو ایشوز ہیں وہ میں بہت فیل کرتی ہوں, میں سمجھ گئی ہوں, اور جو ہے فوکسڈ ہوں بہت زیادہ. جب مجھے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے میں کچھ دن پہلے سے ہی اپنا اسکیڈیول بنا لیتی ہوں کہ مجھے اتنے گھنٹے اس کام کو دینا ہے, اور یہ نہیں کرنا کیونکہ میں ایک ہی بیٹی ہوں, مجھے گھر کے بھی کام دیکھنے ہیں, مجھے میری مدر جو ہیں وہ مجھے بینکنگ سے 10 سال میں نے ابھی آپ بینکر ہیں یا ابھی آپ نے بینکنگ کی طرف سے تھوڑا سا؟ جی بینکنگ سے میں نے تھوڑا سا بریک مجھے لینا پڑا ہے کیونکہ بینکنگ بہت ہیکٹک ایک جاب ہے, اور میں نے 10 سال اپنی جو ہے کریئر بینکنگ کریئر کو دیے. میں کسٹمر ایکسپیرئنس اسپیشلسٹ, جس میں آپ کہہ لیں کہ کسٹمر سروس, کمپلینٹ مینجمنٹ, ہر طرح کی, وہ آپ کو بہت سی آپ کی پرسنالٹی کو وہ آپ کو گروم بھی کرتا ہے کہ آپ کو پیشنس آپ میں آتی ہے, کہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ کس طرح ٹھہراؤ سے بات کرنی ہے, لوگوں کا غصہ کیسے کم کرنا ہے, اور لوگوں کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں, اینڈ آل دیٹ. تو اس سے مجھے بریک لینا پڑا کیونکہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی, وہ انٹیریئر ڈیکوریٹر تھیں, ہیں ابھی بھی مجھے وہی گائیڈ کرتی ہیں, تو ان کے بہت بہتر ہیں جی. میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, ہی از این ایکس ایچسونین, لمس کا گریجویٹ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ گھریلو یا اتنے اس طرح سے ڈومیسٹیکیٹڈ نہیں ہوتے جتنی لڑکیاں یا خواتین ہو سکتی ہیں. تو ان کے وہ پروجیکٹس بھی میں دیکھتی ہوں, پھر ان کے ہی ان کو اب انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے, لیکن بیچ میں سوشل ورک بھی لے کے, پھر ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل ایک پبلک اسپیکنگ پلیٹ فارم ہے جس کے لیے میں ایک سرٹیفائڈ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. جی, اور ساتھ ہی کیونکہ میں نے 10 سال جو بینکنگ میں گزارے, وہ میرا جو ایریا آف ایکسپرٹیز تھا وہ یا تو وہ سیلز ہو سکتا تھا نبیہا, یا وہ کسٹمر سروس ہو سکتا تھا. تو میں نے سوچا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, ان سے بات چیت کرنا, ان کے مسائل حل کرنا, وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا. تو وہ جو ہے وہ پھر میں اب کسٹمر سروس کی ٹریننگ بھی دیتی ہوں. مجھے بینکس میں بلاتے ہیں, جیسے میں نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے شروع کیا تھا اپنا کریئر, اور پھر میں نے بینک شعبے کو نا میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آپ لوگ بڑے خشک ہوتے ہیں. اچھا, ویسے تو ہم ماہر نفسیات بھی جو پڑھتے ہیں وہ خشکی سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی
آپ جو بینکرز ہوتے ہیں نا وہ یہ بڑا خشک سبجیکٹ ہے, اس میں بڑی سناٹے والی ایک سچویشن ہوتی ہے, اس میں جو لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اتنی خاموشی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بینک میں کہ شور شرابہ یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. ایک دفعہ ایسے ہی میں ایک بینک میں جو ہے وہ میرا جانے کا اتفاق ہوا, مجھے نیا جاب کرنے کی جو ہے وہ سوجی کہ میں نے جو ہے وہ نئی جاب, میں تب میڈیا میں نہیں آئی تھی, ویسے تو بچپن سے اس فیلڈ سے تھی, لیکن ایسے ہی ہوا کہ میں نے بینکر بننا ہے. تو میں جو ہے وہ اپنا سی وی لے کر جو ہے وہ چلی گئی. اب ایم ایس سی ان کلینکل سائیکالوجی, اور آپ کو بینک میں کس نے رکھنا ہے جی, آپ کا بینک سے کوئی ریلیشن نہیں, کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہماری کسٹمر سروس میں آ جائیں نا. اچھا, تو آپ جو ہے وہ یہاں پر آ کر جو ڈیل کریں, آپ بولتی بہت اچھا ہیں, تو آپ ہمارے کسٹمرز کو جو ہے وہ اچھا گائیڈ کر سکتی ہیں. 3 مہینے میں نے مشکل سے جاب کی, میں بھاگ گئی وہاں سے. میں کہ میں نہیں آ جاب کر سکتی بھائی, یہ جاب شاپ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے 10 سال نکال لیے, میں کہتی ہوں آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اس میں خشک سے زیادہ وہ ہوتا ہے جو ان کی سیلز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, صحیح, ان پہ مجھے کافی مطلب وہ بہت ایک ٹف جاب ہے. کیونکہ دیکھیں کسی نے بھی آپ کو اگر پیسے دینے ہیں یا ڈپازٹ دینا ہے یا کریڈٹ کارڈ بنوانے ہیں اور بھی جو بھی آپ کی ہر چیز کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, آپ نے لون کا ٹارگیٹ ان کو دیتے ہیں آفیسرز کو, لیکن وہ بہت ٹف ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا, وہ دوسرے کے بس میں ہے کہ آپ ان کو کتنا کنونس کر سکتے ہیں. اور جو انٹرسٹ ریٹس وغیرہ ہیں وہ بالکل ایک خشک سبجیکٹ ہے, وہ اکنامکس اور فائنانس کی میری ڈگری تھی, لیکن اس کے باوجود مجھے میرے مینٹورز نے کہا کہ آپ تو اکنامکس اور فائنانس میں آپ نے پڑھا ہے, آپ نے کینیڈ سے بھی آپ کی اکنامکس کی ڈگری تھی, تو آپ کسٹمر سروس میں آپ کا اتنا کیوں آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ بہت لوگوں نے جب لوگوں کو ان کے کام نہیں ہوتے تو وہ اکثر اپنا جو غصہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت میں کہتی ہوں کہ اس میں یہ سائیکالوجی جو ہے آپ جیسے لوگوں کو اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے. ہم جتنا مرضی کام کر لیں معاشرے سے نہیں ختم کر سکتے, کیونکہ یہ جو ٹیمپر لوز کرنا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں یہ ہے یا گھر سے شروع ہوتی ہے نا, جی گھر سے شروع ہوتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی عورتیں زیادہ اپنی ٹیمپر لوز کر جاتی ہیں, لیکن میں نے اتنے واقعات اپنے بینکنگ کریئر میں دیکھے جہاں مردوں نے مطلب میرے پاس سوائے چپ کر جانے کے کوئی نہیں تھا, اور ایک تو میرے پاس بلکہ اچھا اس چیز کا احساس کیے بغیر کہ یہ خاتون ہے, جی, اور ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنی ہی ٹینشن اور ڈپریشن, بلکہ کچھ واقعات ایسے بھی کچھ فنی ہوئے میرے ساتھ کہ میرے خلاف کسی نے کمپلینٹ لیٹر لکھ دیا, حالانکہ وہ مجھ سے کراچی سے ATM کارڈ بن کے آنا تھا, اس میں میرا تو کوئی رول ہی نہیں تھا, لیکن انہوں نے صاحب نے میری خیر بہت مجھے برا بھلا کہا کہ پھر بعد میں ان کو پتا چلا کہ جی میں اس خاندان سے ہوں, اور تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں تو مطلب ایک تو انہوں نے اس پہ ذرا پریشانی انہوں نے آئی بروز ریز کی کہ اچھا آپ کی بیٹی کو جاب کی کیا ضرورت ہے. صحیح ایک تو یہ سوال, دوسرا بھئی اتنا پڑھ لکھ کر اگر میں جاب نہیں کروں گی, گھر پہ بیٹھ جاؤں گی تو کیا فائدہ, میری تعلیم کا کیا فائدہ. بالکل. دوسرا ان کو تھا کہ اچھا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آپ کے خاندان سے ہیں تو
میں تو اس طرح کی حرکت کا کر بھی نہیں سکتا، سوچتا بھی نہیں. تو مجھے بہت ہی حیرانگی ہوئی کہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو بچیاں گھر سے، ہم تو چلے ایک اپنے شوق کے لیے، ایک اپنی تعلیم کے لیے، لیکن بہت کی مجبوری ہے، جو میجورٹی ہے ہمارے ملک میں، وہ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے خواتین نکلتے ہیں. تو آپ جو ہیں، آپ کیا آپ کو اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی چلے والدہ تو آپ اس کیٹیگری میں نہ لائیں، بیگم آپ کی ہو گئی، آپ بس اسٹینڈ پہ لڑکی کھڑی ہے، کیا آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ جو ہیں ان کو آپ سر سے پاؤں تک آپ ان کو گھوریں، آپ ان کو انکمفرٹیبل فیل کرائیں؟ کیا وہ آپ کی غلام ہیں جو کسی بھی عہدے پہ، کسی بھی جگہ پہ، بینک میں اور بہت سی اسکولز ہیں، ٹیچرز کے ساتھ بھی ایسا بہت سلوک ہوتا ہے. ڈاکٹرز کو شاؤٹ کرتے ہیں لوگ آ کے، ڈاکٹرز کے ساتھ کم سلوک ہوتا ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہیں، بس انہوں نے جو ہے وہ یہ کر دیا تو انہوں نے یہ کیا کیوں ہے، ان سے حساب کتاب کر کے ہی جائیں گے آج. یہ حالات کرتے ہیں لوگ. بالکل جی، بالکل. تو یہ جو ایک عجیب سا جو ہے وہ ٹالریشن ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے، ہم ٹالریٹ کرنا جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں. یہ تو ہماری بہت بڑا جو ہے وہ زندگی اس میں جو ہے وہ صرف کرنی پڑے گی دوبارہ واپس لانے میں اس کو. بالکل. اور بہت جو ہے وہ لوگوں پہ کام کرنا پڑے گا. یہ تو سارے ماہر نفسیات مل کے کوئی ایک تحریک چلائیں جس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پیشنس اور ان کو جو ہے وہ صبر و تحمل کی جو ہے وہ بتایا بھی جائے. اس میں عالم دین بھی شامل ہوں، اس میں بڑے بڑے پروفیسر شامل ہوں. کا ضرور آئی ایم سوری ٹو کٹ یو شارٹ، کہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ویسے تو سارے ہی ہمارے مذاہب میں ٹالرنس ہونی چاہیے، لیکن مسلمان جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ پاک رب العالمین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو انہوں نے آپ کو کیا کہا کہ جو ہے آپ انسانوں سے پیار کریں، صبر کریں، صبر کی تلقین کی گئی، صبر کی تلقین کی، اور حقوق العباد پہ زور دیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ایز اے کالمسٹ جو یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، آپ کے ساتھ یہ تجربات ہوئے، اس کے بعد جب آپ کے قلم نے اس کو کینوس پہ اتارا ہوگا تو پھر آپ نے تو جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا ہوگا، بڑے بڑے جو ہے وہ مرد حضرات کے جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ آپ نے اس میں لکھ دیے ہوں گے، بڑی بڑی خواتین کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سامنے لے کر آ گئی ہوں گی. یہ تو پھر قلم نے وہ سچائی لکھی ہوگی جو لوگوں سے ہضم بھی نہیں ہوئی ہوگی. یہ بالکل تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لوگ آپ کو. او یس جتنا سچ آپ بولتی ہیں میں نے اندازہ لگا لیا ہے. بالکل جی. اور لیکن میں ایک چیز میں میرا ایمان ہے، اور وہ ایز اے مسلم، اور آپ جن کے بھی آپ جیسے مولا علی کا ہے کہ آپ جو ہیں سچائی جو ہے کم از کم ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے غلط کو غلط کہنا. کیونکہ اگر وہ ایک پوئم ہے انگلش میں کہ آپ اس کے ساتھ برا ہوا آپ چپ رہے، جب فائنلی بات آپ کے گھر میں جب بات آ جائے گی تو پھر بولنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا. تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ غلط کو غلط کہیں تو دیں، اس کے لیے اپنی زبان استعمال کریں، اس کے لیے اپنے قلم کی طاقت، ورنہ آپ کی پڑھائی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی پڑھائی کا، ایسی ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ایک صرف پیس آف پیپر ہے. آپ کے والدین نے جو آپ کی تعلیم کے ساتھ، ہم لوگ
میرے خیال سے وہ بہت لکی ایک جنریشن ہے جن کے والدین نے تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی زور دیا. بالکل تو ہماری تربیت کا کیا فائدہ ہے اگر ہم آنے والی نسلوں کے لیے یہ تربیت وہاں نہ منتقل کر سکیں. اگر ہم ان کو یہ بتا نہ سکیں کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ صرف تاریکی میں لے جائے گا آپ کو، اور جہاں پہ سورج اگتا ہے، جہاں پہ روشنی ہوتی ہے، جہاں پہ امید کی کرن جاگتی ہے، وہاں کے لیے آپ خدارا اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو پروگریسو کریں، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. آپ جو ہیں، آپ لڑکیوں کو بھی اس میں بالکل میں یہ نہیں کہوں گی کہ مرد حضرات غلط ہیں، بالکل یا یہ غلط نہیں ہے، ایک کسی جینڈر کا یہ ایشو ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ جیسے خواتین ہیں انہوں نے برانڈز ہیں، they are so brand conscious اور وہ آگے یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو منتقل کر رہی ہیں. تو وہ کیا فیملی اسٹرکچر کیا بنے گا، ہم کیا کس طرح آج اگر ہم کسی کو نہیں نا بتاتے کہ ہم نے کیا پہنا ہے، یہ کون سے برانڈ کا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں بالکل یہ آپ نے کون سے برانڈ سے لیا ہے. اب پھر وہاں آ کے آپ کو جو ہے اس بات کی تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ بھائی یہ فلاں برانڈ کی چیز ہے، تاکہ وہ بھی جا کر وہاں سے جو ہے اس کو بائی کر لیں. یہ تو ہم نے اپنے معیار سیٹ کر لیے ہیں. یہاں آ کے تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. خواتین جو ہے وہ بجائے اپنی تربیت پہ یا اپنی پرسنالٹی کو انر کو گروم کرنے پہ، وہ جو ہے وہ ظاہری پرسنالٹی کو گروم کرنے میں جو ہے وہ ضروری ہے آپ کریں. بالکل ضروری، ہر خاتون کا حق ہے خوبصورت لگنا، آپ کو گروم کرے، لیکن انر کی خوبصورتی بھی تو ضروری ہے. لیکن میں اس میں یہ کہتی ہوں نبیہہ کہ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. میرا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ جتنے بھی یہ فیشن ڈیزائنرز ہیں آپ کوئی میرا ان کی انکم کو کام کرنے کا مقصد ہے. لیکن آپ اپنے اگر میں تو اپنی بات کروں گی، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں بھی تو کنسیڈرنگ کہ میں کس ملک میں ہوں، میں کس معاشرے میں رہتی ہوں، مجھے خود سوچنا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. کیا مجھے اپنی ایک شادی پہ یا ایک کسی بھی اوکیزن پہ کیا مجھے ایک ایسا لباس بنانا چاہیے جو میں صرف ایک ہی دفعہ پہنوں گی اور اس کے بعد وہ صرف میری الماری کی زینت بنا رہے گا؟ بالکل ایسے. یا میں تصویروں میں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہیں گی. ہاں جی، ایک یہ سوشل میڈیا کا ایک یہ نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جب تک آپ وہ سیلفی اور آپ انسٹاگرام فیس بک پہ نہ ڈال دیں، نہیں کریں گے اور تب تک کمنٹس نہیں آئیں گے، تب تک سکون بھی نہیں آئے گا، تب تک اچھی نیند بھی نہیں آئے گی. بالکل. اور اس میں بھی کہ کتنی لائکس آئی ہیں، کس نے کیا سارا دن یقین کرے خواتین کا یہی کام رہ گیا ہے کہ انسٹاگرام پہ کتنی لائکس آئی ہیں، فلاں فیس بک پہ کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے، یہ دوسری ایپ پہ کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے. ساری دنیا اس کام کے پیچھے لگ گئی ہے. کیا حاصل ہو رہا ہے؟ بالکل آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ان لائکس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان لائک سے آپ کے گھر میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی زیادتی ہو گئی ہے، اور ان لائک سے جو ہے وہ آپ کو کون سے ایسے پیسے آ رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹل کر لیا اور محل تعمیر کر لیا ہے. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، لکیر کے فقیر بن کر ہم وہیں کے وہیں ہیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک جگہ رک گئی ہے. بلکہ میں یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جیسے سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں دوسرے جو ڈیولپڈ یا جن کو ہم سیولائزڈ کنٹریز کہتے ہیں، یا آپ اپنے نیبر کو ہی دیکھ لیں، چلے ہم ان کا نام نہیں لیتے، لیکن کیا ان کے جو پولیٹیشنز ہیں، کیا ان کے آپ لباس دیکھیں، ان کی عوام میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوں گے، چاہے وہ اندرون خانہ جو بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا کم از کم جو جس طرح وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں ہیں وہ
ان کی غریب عوام کی مطابقت کے مطابق ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی, صحیح ہے. اور یہاں پہ کیا ہے, ہم جو ہیں, اب میں کیا کہوں, پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہر جو گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی کو کہتی ہے, اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا جائے گا, کب ختم ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے مایوس اقبال اپنی کشتی سے, ذرا زرخیز ہو تو یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو مجھے اپنی یوتھ سے, اپنے جو نئے جو ینگسٹرز ہیں ان سے میں بہت با امید ہوں, پر امید ہوں کہ وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جب ہم سب کی کوششوں سے, جس میں ہر طرح کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے, اور وہ اپنے ہم ترقی کی راہ پہ, جسے آپ صحیح معنوں میں ترقی کہتے ہیں, صحیح, بالکل اس راہ پہ ہم گامزن ہو سکیں گے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ جتنا زیادہ ٹائم اپنا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر ایپس پہ خرچ کر رہے ہیں, اتنی اپنی پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے. کچھ تو کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ حالات اس طرح کے ڈسٹرب رہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت ہی ڈسٹرب رہا, جبکہ ہم نے جو ہے وہ آج سے 5-10 سال پہلے جو اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ کیا, اس وقت میں ہم نے نہ تو ایسی وبائیں دیکھی, نہ ہی ایسی کوئی سچویشن آئی, نہ ہی ایسے کوئی معاملات یا حالات آئے, اور بڑی آسانی سے, بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہم نے اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو اسٹرانگ کر لیا. آج کے بچے کے لیے پڑھنا, سمجھنا, سیکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ایک تو ہم جو ہے وہ وباؤں سے لڑ رہے ہیں, دوسرے ہمارا جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو, ایجوکیشنل سسٹم ہو, یا ہمارا جو ہے سوشل سسٹم ہو, تینوں ہی جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ ڈیمیج ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ معاشرے میں ایک بھرپور شہری کے طور پر پیش نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ فرسٹریشن جنم لیتی ہے, اسٹریس آتا ہے, ڈپریشن آتا ہے, پھر MDD کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کا قلم کیا کہتا ہے کہ آج کے آنے والے جو ہمارے ملک کے معمار ہیں, جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے, انہیں کیسا ہونا چاہیے, ان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ ان کی جو سوچ ہے اس کے لیے سب سے یہ بہت ایک سیڈ پارٹ ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے, لیکن یہاں پہ میں صرف اسکولز یا ٹیچرز کو میں بلیم نہیں کروں گی. بالکل صحیح. میں والدین کو بالکل, اور والدین میں بھی دیکھیں ہماری جو میجورٹی ہے وہ ایسے خاندان ہیں جہاں پہ جو معاشی ذمہ داری ہے وہ زیادہ تر مردوں پہ ہے. صحیح ہے. بہت ابھی ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے کہ جب آپ صحیح معنوں میں کہہ سکیں کہ عورت اور مرد گاڑی کے دونوں پہیے ہیں, اور دونوں کی ہی انکم کے ساتھ ایک رسپیکٹیبل طریقے سے آپ گھر چلا سکتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اب یہ جو تعلیم و تربیت ہے, اس میں تعلیم تو آپ نے دے دی, لیکن یہ کووڈ کے دنوں میں ہی آپ چلیں دیکھ لیں کہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے, بالکل ٹھیک, اس پہ ہی آپ, اگر آپ کے 2 بچے ہیں, اب دونوں کے ہی جو اسکول ٹائم ہے وہ اوور لیپ کر رہے ہیں, دونوں کے ٹائم ایک ہی ہیں ٹائم اسکول کے. اب پہلے تو آپ ان کے لیے کوئی ڈیسک, کوئی چیئر, پھر لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس بندہ بھی یہ سب فیسلٹیز کہاں سے پورا کرے گا؟ انٹرنیٹ, آپ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے, یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ سب باتیں, پھر اس کے علاوہ ٹیچرز پھر بھی محنت کر رہی ہیں,
والدین پھر بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جیب سے تو فیس جا رہی ہے نا, اور ان کے اوپر سے آپ نے ایکسٹرا ان پہ کاسٹ بھی ڈال دی ہے, یہ الیکٹریسٹی کاسٹ بھی آ گئی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ آن لائن پڑھانا ایک ٹیکنیک ہے, اس کے لیے ٹریننگ چاہیے بچے کو بھی اور ٹیچر کو بھی. صحیح کہہ رہی ہیں. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارا وہ آن لائن وہ ہو گیا جو سیشن ہے, اس میں اکثر بچے جو ہیں وہ ان سے جب ٹیچر سوال کرتی ہیں, رسمن ہی سوال ہوتا ہے کہ کوئی کویسچن ہے تو بتائیں, تو ان کو ہوتا ہے کہ ٹیچر آپ ابھی کیا بتایا ہمیں سمجھ نہیں آیا. صحیح بات. ایک تو یہ لیکن یہ شاید کووڈ اب کب نارملائز ہوگا, کیونکہ ابھی تو ویکسین آ گئی ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اب تو کافی حد تک جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گا آنے والے وقت سے, ہمیں جو ہے. لیکن اب یہ نارمل کب تک ہوگا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اور جہاں تک بات رہی تربیت کی, وہ تو والدین کو کرنی پڑے گی, ظاہر ہے. اور اس میں والدین, کیونکہ پہلے دیکھیں ہمارا ہوتا تھا جوائنٹ فیملی سسٹم, ایسے ہے. اب ہماری بہت سی چیزیں ہماری نانیاں, ہماری دادی یہ ہمیں سمجھاتی تھیں, کیونکہ ماؤں کے پاس یا والدین کے پاس وہ مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ شاید اتنا ٹائم چاہے بھی تو نہیں دے سکتے. لیکن اب نیوکلیئر وہ مطلب الگ سے ہر بندہ جو ہے وہ رہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, تو وہ میرے خیال سے نہ باپ تو بالکل بھی نہیں ٹائم دے پاتے, بالکل ایسے ہی. اور مائیں جو ہیں ان کو وہ میرے خیال سے مائیں جو ہے, آپ کی بات کاٹ رہی ہے یہاں پہ, باپ کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے جو ڈپریشن ان کو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ان کو بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی. فرسٹریٹ ہو چکی ہیں ان کووڈ کے دنوں میں کہ ان کو ہے کہ ہماری سوشل لائف دوبارہ وہ دوبارہ نارملائز ہو. تو میرے خیال سے جب تک یہ نہیں ہوگا اور جب تک ہم اپنے جو پرانی ٹریڈیشنز ہیں کچھ فالو نہیں کریں گے. صحیح بات ہے. مطلب نئی چیزوں کی آپ بالکل, میں جیسے آپ کمپیوٹر ہے, آپ بالکل لیپ ٹاپ لیجئے, آپ اسمارٹ فون آپ یوز کریں, آپ ہر طرح کی نئی ٹیکنالوجی یوز کریں. لیکن اس کا یہ کوئی جو آپ کی نانی آپ کو سمجھائیں گی, جو آپ کی دادی آپ کو سمجھائیں گی, وہ جو اخلاقیات کا درس ہے اس کا کوئی نیم البدل مجھے نہیں لگتا. نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ آج وہ چیز مسنگ ہے. آج ہم اپنی نانیوں اور دادیوں کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری ان سے ہمیں نہ لگ جائے, کوئی اور مسائل نہ ہو جائے, ہم ان سے دور بھاگتے ہیں تو ہم ان کی بات کیا سنیں گے اور ہم انہیں سمجھیں گے کیا. اور یہ کہ جی وہ تو ایک اور ہی جنریشن, جی وہ کسی اور لیول کی بات کرتی ہیں, تو آپ ان کی بات کو فالو کیوں کریں گے. مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ کو دیکھ کر کہ آپ ماشاءاللہ ماڈرن زمانے کی ماڈرن جو ہے وہ لڑکی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی سوچ جو ہے وہ بڑی ہی پاورفل ہے, اور آپ ان سب رشتوں کو, تقدس کو, احترام کو, ادب کو سمجھتی ہیں. اٹس مین کہ آپ کی تربیت میں کسی قسم کا فقدان نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان میں تربیت کا فقدان ہے, کیونکہ ان کو ان کے گھر سے جو ہے وہ یہ تربیت نہیں ملی کہ انہوں نے رشتوں کی عزت اور احترام کیسے کرنا ہے, وہ فالوورز کیسے ہوں گے, وہ اچھے شہری, اچھے انسان بن کے کیسے نکلیں گے. ہم میں اچھا انسان آج وہ ہے جس میں تکبر زیادہ ہے, جو انا پرست ہے, جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس لیول پہ سمجھے کہ میں بہت کچھ ہوں. آج اس کی زندگی ہے, اس کا لیول ہے, اس کا سٹینڈرڈ ہے, لیکن سچ بولنے والا انسان کہاں ہے, جو آپ کی عزت کرتا ہے, جو احترام کرتا ہے, اسے تو کوئی سلیوٹ نہیں پیش کرتا. تو یہ کیا ہے, یہ تربیت کا فقدان ہے. یہ وہ تربیت ہے جو ہمارے والدین سے ہمیں ملنی تھی لیکن نہیں ملی. آپ آج کل جو کالم لکھ رہی ہیں وہ کون سے ٹاپکس پر ہیں, آپ کیا لکھ رہی ہیں؟ آج کل نبیہا میں کیونکہ ان ایمپلائمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پینڈیمک کی وجہ سے ان کی نوکریاں چلی گئیں,
اور انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. جی بالکل. پھر ایک چیز جو میں نے خود فیل ایکسپیرئنس کی کہ جب بھی میں کبھی ویسے ہی انٹرویو کے لیے جاتی ہوں کبھی کسی کے انسسٹ کرنے پر کہ نہیں آپ یہ بینکنگ میں یہ ایک بڑا اچھا ڈیزگنیشن ہے, آپ کا اتنا ایکسپیرئنس ہے, آپ ضرور جائیں. پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اتنے سال پھر آپ گھر بیٹھی, مطلب ان کو یہ پرائیورٹی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جو ہے کیا ایک عورت جو ہے کیا وہ بچے نہیں پیدا کرتی, کیا اس کی گھریلو ذمہ داریاں نہیں ہیں, کیا اس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر کے معاشروں نے تو اڈاپٹ کر لی نا. بالکل کر لی. وہاں اگر آپ کسی آفس میں جائیں تو وہاں بچوں کے لیے اسپیشل پلے لینڈ بنا ہوتا ہے. آپ جو مائیں کام کرنے والی ہیں, آپ جو ہے وہ بہت بڑا چینل ہے, اب میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ, لیکن اگر آپ ان کے آفس میں جائیں تو وہاں پر وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے پلے لینڈ بنا ہوا ہے. اور میں نے جب وہاں وزٹ کیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ بچے جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ وہاں پہ کورینز انہوں نے رکھے ہوئے جو ٹیک کیئر کرتے ہیں, وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں وہاں پہ, وہ ان کو لے جاتی ہیں. اور خواتین جو ہے وہ اپنی تیاری کے بعد جو ہے وہ اپنی بلیٹن پڑھ رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ نیوز پڑھ رہی ہوتی ہیں, اپنا پروگرام کر رہی ہوتی ہیں. میں دبئی گئی, میں نے یہی سلسلہ دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ الگ سے بچوں کے لیے جو ہے وہ پلے لینڈ بنایا ہوا ہے کہ جو خواتین یا جو مرد حضرات بھی بچوں کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, ان کے بچے ہیں وہ نہیں سنبھال سکتے, ان کو الگ سے جو ہے وہ وہاں پہ جگہ دی جاتی ہے. ہم نے یہاں مس کر دیا. یہاں اگر کوئی خاتون اپنا بچہ جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن میں ساتھ لے جائے تو لوگ ایسے غور غور سے دیکھتے بچے لے آئیے. اب جیسے آسٹریلین آپ وہ پرائم منسٹر کو دیکھ لیجیے. جی بالکل کہ وہ کتنا ایک وہ ان کی ہیڈ لائن بن گئی. بٹ اس طرح کے ٹرینڈ سیٹرز کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن اب جو میں کر رہی ہوں, زیادہ جو میں لکھ رہی ہوں, اور جس آرگنائزیشن کا میں ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گی, وہ یہ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایکس پریزیڈنٹ ہیں مس لبنہ بھیات, اور یہ چیمبر کی فاؤنڈر جو ہیں پریزیڈنٹ ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم. ٹھیک ہے. ان کا ایک کمبائنڈ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے شی مینز ورک کے نام سے. اچھا صحیح. جس میں آپ کو نہ صرف فل ٹائم جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو فل ٹائم جابس ملیں گی, اچھا, بلکہ جو آپ کے فلیکسیبل آورز ہیں, جو آپ کی مدرز ہیں جو آفٹر اے بریک جو وہ ریزیوم کرنا چاہ رہی ہیں, اور وہ اپنے جو اکنامک ان کے جو معاشی ان کے اخراجات ہیں ان میں وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں, وہ سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بھی کوئی ایک خود انفرادیت ہو. بہت اچھی بات ہے کہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح. تو اس کے لیے بھی بہت سے وہ مواقع وہ جو ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ابھی وہ پروسیس میں ہے. بہت سے کمپنیز کے ساتھ ان کا سائن انہوں نے کر لیا ہے, لیکن ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا. لیکن اس طرح کے ہمیں جو پلیٹ فارمز ہیں اگر وہ اور ہوں تو میرے خیال سے کوئی آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں, تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ کو ایک چیز جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ خواتین کے لیے, ینگسٹرز کے لیے آپ لڑکیوں کی تربیت کو ضرور لکھیں. ان کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی اچھا کالم جو ہے وہ جیسے آپ خود آپ کی اچھی سوچ ہے اس حوالے سے بھی لکھیں, اور اگر آپ نے لکھا ہے تو اس کو مزید اور لکھیں. اور میں کہتی ہوں کہ لکھتی رہیں تاکہ خواتین جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ اس چیز کو پڑھے, اور آپ کے یہ کالمز جو ہیں وہ کبھی کسی کہانی کی صورت, کبھی کسی ڈرامہ یا کسی جو ہے وہ فلم کی صورت میں بھی جو ہے وہ سامنے آئیں, کیونکہ لوگ ڈراماز کو زیادہ فالو کرتے ہیں, فلمز کو زیادہ فالو کرتے ہیں. کالم پڑھنے کا وقت جو ہے وہ صرف ہم جیسے لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے کہ ہم چائے کا کپ جو ہے وہ ہاتھ میں لے کے کالمز پڑھ رہے ہوتے ہیں
کہ ہم نے پروگرام کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کیا لکھا, کس کا کیا تجربہ ہے, تو یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن ہر شخص کے لیے نہیں, تو یہ ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ سلما, آپ تشریف لائیں. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ جڑے رہے, اور اسی طرح پروگرام میں جو ہے وہ آپ جڑے رہیے. اگر کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی آپ کی سجیشن ہے, کوئی آپ کے جو ہے وہ دل میں کوئی بات ہے, یا ہمارے کوئی پرانے گیسٹ سے ملنا چاہتے ہیں, تو ضرور مجھے لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو آج کے پروگرام تک کے لیے جو ہے وہ اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئی بات, نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.